सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हालात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर के पिंडालों में शेर और शेर की खाला के चर्चे हैं। ये तो ज़रूर सुना था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा देखा है कि वो जो तमाम मिलकर ऐवान के अंदर वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड का खिताब देते थे, अब उनकी तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो गुज़िश्ता तकरीबन 8-9 महीने तक मुसलसल तमाम खबरों की जीनत बने रहे हैं और जब वो स्टेज शेयर करते थे हमेशा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को सिलेक्टेड का लक़ब देते थे, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के पिंडालों के अंदर शेर को बिल्ली होने का ताना देते हैं। वो कहते हैं जो शेर है वो मुल्क के अंदर रहकर यहाँ पर इंतखाबात लड़ रहा है और मुल्क के अंदर रहकर अपना इलाज भी करा रहा है, लेकिन वो बिल्ली होता है जो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो उनका मुखातब यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनका टारगेट यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। इसका जवाब मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कुछ खुल्लम खुल्ला तो नहीं आया। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये ज़रूर कहते हुए पाए गए कि इस तरह के स्टेटमेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं बल्कि घटिया स्टेटमेंट्स हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती। सियासत ऐसे ज़ाती मफादात का नाम है जिनमें अपने ज़ाती मफादात के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं, यानी इंतखाबी मामला है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी आप इतना खुलकर नहीं बोलते थे, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने का मामला है, तो आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पिंडालों के अंदर एक दूसरे के ऊपर तंजिया निस्तर चलाना शुरू कर दिए हैं। लड़ाई सिर्फ मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी की नहीं है, यहां केस बिल्कुल यकसर मुख्तलफ है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आप के लिए मुख्तलिफ महाजों पर और महाज खोल लिए हैं, मुख्तलिफ मैदानों पर और महाज खोल लिए हैं। अब सोचिए कि बिलावल और मरियम नवाज तो आमने सामने हैं ही हैं, इसी तरह से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब भी लगता ऐसे है कि आमने सामने हैं। उसकी रीज़न ये है कि मरियम नवाज कई मरतबा अपनी इंटरनल मीटिंग्स में खुलकर कह चुकी हैं कि वो आज़ाद कश्मीर की मुहिम के दौरान, इंतखाबी मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ साहब के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगी। तो ये वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और मामलात इतने संगीनी की जाने बढ़ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का डिफैक्टो प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टेक ओवर किसने किया हुआ है। बयानिया क्या मियां नवाज शरीफ साहब का चल रहा है या मियां शहबाज शरीफ साहब का चल रहा है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि नून लीग को केसेस में रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ मिलने की बात किसी हद तक सच भी है। गुज़िश्ता दिनों आपके सामने है कि एहसन इकबाल साहब की जमानत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर खुलकर यह कहा कि नैब ने गिरफ्तारी के मामले पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अब नैब की तो सरजनिश हुई है, एहसन इकबाल साहब को भी रिलीफ मिला है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी रिलीफ मिला है, इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब को भी रिलीफ मिला है, लेकिन इसके ऊपर दूसरे सियासतदानों का यह कमेंट करना कि रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से मिला है, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PPP वर्सेस PMLN, #PPP वर्सेस PMLN। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और आजकल शह सुर्खियों में ज़बान ज़द-ए-आम अपने केसेस की वजह से जनाब एहसन इकबाल साहब। जनाब एहसन इकबाल साहब को इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप नौरवाल सिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो मामला चल रहे थे उसमें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी और ये भी कहा कि नैब ने गिरफ्तारी के मामले में अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अब वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो अब इसको आप कैसे टैकल करेंगे, आइंदा आपका लाहेमल क्या होगा? और नैब के हवाले से जो रिमार्क्स हैं तफसीली फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के,
اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ؟ دیکھیے میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نیب نے براڈ شیٹ سکینڈل کے اندر اپنے آپ کو ایک مذاق بنایا ہے، میرے والے ریفرنس میں بھی نیب کا مذاق بنے گا، چونکہ جو نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ ہے اس میں نارووال کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا، ہماری حکومت کے آنے سے پہلے کا ہو چکا تھا، یہ ایک ادھورا پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے مکمل کیا، اور جتنی بھی اس پہ ریویژن ہوئی یا اس کا سکوپ بڑھایا گیا وہ میں نے بحیثیت وزیر اس کی منظوری نہیں دی، وہ CDWP جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس نے دی، نیشنل اکنامک کاؤنسل نے دی، اس کے جتنے پیسے خرچے وہ پاکستان کے بجٹ سے پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ خرچ ہوئے، تو یہ ایک ایسا لطیفہ ہے احتساب کی تاریخ میں کہ جس پہ نیب کو بہت دیر تک لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ صرف دلچسپی ان کی یہ تھی کہ چونکہ نیب قانون ایک کالا قانون ہے، اس کے تحت آپ کسی کو ایک دفعہ پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں 90 دن کے لیے، تو انہیں میری بھی زبان بندی کرنی تھی حکومت کے کہنے پہ، لہذا انہوں نے مجھے پکڑ کے اور جب یہ کیس شروع کیا، آپ جمیل صاحب حیران ہوں گے کہ اگر آپ وہ دیکھیں، ایک پنڈی کا کوئی گمنام سا اخبار ہے جس میں ایک خبر چھپوائی کہ جی یہ بارڈر سے 800 میٹر کے اوپر منصوبہ بن رہا ہے اور 6 ارب روپے اس پہ لاگت آ چکی ہے، جبکہ اس کی کل لاگت ہی 2.9 بلین ہے اور اس پہ خرچ 2.5 ہوا ہے، ایگزیجریٹڈ فگرز۔ اچھا اب نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ نیب کا یہ فرض نہیں تھا کہ اگر یہ خبر کسی چربہ اخبار میں چھپی بھی ہے تو یہ اس سے پہلے کہ انکوائری شروع کریں، خود تحقیق تو کریں نا، انویسٹیگیٹ تو کرتے اس کو کہ بھئی اس کی 6 ارب روپیہ لگے ہیں، پہلے پوچھتے منسٹری آف پلاننگ سے کہ یہ بتاؤ کہ اس کی لاگت کیا ہے۔ اچھا گوگل میپ ہی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر لکیر لگا کے دیکھتے نارووال سپورٹ سٹی کا بارڈر سے جو فاصلہ ہے وہ لاہور ڈیفنس سوسائٹی کے جو فیز 8 یا تازہ ترین فیزز ہیں وہ تو اب بارڈر کے اوپر پہنچ گئے ہیں جی، وہ امرتسر کے بالکل قریب پہنچے ہوئے، تو یہ تو کوئی 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ اتنے بھونڈے کیس۔ ہیونگ سیڈ دس آل، چلے گئے ہیں آپ سپریم کورٹ، اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن مجھے گرفتار کیا تھا انہوں نے، پہلے دن جب عدالت میں پیش کیا ریمانڈ کے لیے، میں نے جج صاحب سے کہا جی ان سے پوچھیں میرے پہ کیا کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا الزام ہے، کیا میں نے کوئی کیک بیک لیا ہے، کیا میں نے کوئی کمیشن لیا ہے، کیا میں نے کوئی ذاتی مالی فائدہ اٹھایا اس سے؟ تو نیب نے کہا نہیں جی یہ فائنینشیل irregularity کا نہیں، مس یوز آف اتھارٹی کا ہے کہ آپ نے نارووال میں یہ منصوبہ بنایا۔ میں نے کہا اگر ایک پسماندہ علاقے میں ایک بڑا منصوبہ جس سے اس علاقے کی ترقی بھی ہوگی بنانا آپ کے نزدیک مس یوز آف اتھارٹی ہے، میرے نزدیک وہ رائٹ یوز آف اتھارٹی ہے۔ یہ پرسیپشن کا فرق ہے نا، وہ اپنے اینڈ پہ اس طرح سوچ رہے ہیں، آپ اپنے اینڈ پہ، لیکن پھر بھی وہ سپریم کورٹ اگر چلے گئے ہیں ساری چیز کو لے کر نیب والے، تو اس کو آپ کیسے فردر پروسیڈ کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور وہاں پہ دیکھیے جو میرے بیل کے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بنیادی چیزیں جو کی گئی ہیں وہ نیب کے لیے انڈیفینڈیبل ہوں گی، کیونکہ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی کہا ہے کہ بہت سے فیصلے ہیں جس میں مس یوز آف اتھارٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی تب بنتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ناجائز فائدہ مالی اٹھایا ہو، میٹیریل گین کیا ہو یا کسی کو فائدہ پہنچایا ہو، لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، میں نے اپنی ذاتی زمین کے اندر وہ بنایا، میں نے کسی رشتہ دار کی زمین میں بنایا، میں نے کسی سے کوئی پیسے لیے، ایسا کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے، تو محض یہ کہہ دینا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں تو پھر پبلک ویلفیئر پروجیکٹ۔ آپ کی پوزیشن تو اس میں سٹرانگ ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اگر نہیں ہماری کورٹ سے یہ ریمارکس آ رہے ہیں فیصلے میں ڈیٹیل میں، ہماری پوزیشن سے زیادہ ہمارا موقف ونڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یہ سارے جو احتساب کے نام پہ کیسز بن رہے ہیں یہ احتساب نہیں ہے، وچ ہنٹنگ ہے، یہ انتقامی کاروائیاں ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے میرے کیس میں یہی بات آئی، خواجہ آصف صاحب کے اس میں یہی بات آئی، مفتاح اسماعیل کے یہ آئی، شاہد خاقان صاحب کے یہ آئی، سندھ ہائی کورٹ نے واضح لکھا کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ آیا اس میں یہ بات لکھی گئی، رانا ثناء اللہ صاحب کی تو ایک کلاسک سٹوری ہے، جی وہ آج بھی اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ رہے تھے۔ تو میرا مقصد ہے کہ یہ حکومت کا جو پورا بیانیہ تھا کہ یہ جناب احتساب کر رہی ہے، اس احتساب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کھودا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا بسا ہوا۔ لیکن حکومت کا جو بھی بیانیہ ہے احسن اقبال صاحب، ایک المیہ کی بات تو یہ ہے کہ آپ ساری اپوزیشن بھی ایک اپوزیشن ہو کر ان کے بیانیے کے اگینسٹ ڈٹ کر نہیں کھڑے ہو سکے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ شیر تو ملک میں رہ کر
سیاست کر رہا ہے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, اور بلی ملک سے باہر بھاگ جاتی ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ آپ نے سٹیج شیئر کیا ہے, مریم بی بی نے, آپ لوگوں نے سٹیج شیئر کیا. دیکھیے میں وہ میاں نہیں سر, اس پہ آپ کا کامنٹ مجھے چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں, مطلب اٹ سیلف انہوں نے انہی کو مخاطب کیا کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر سیاست کریں, بلی کا درجہ دے دیا. مطلب یہ اب آپ لوگ اس پہ کوئی جواب دیں گے جیسے ہمیشہ کی طرح خاموشی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ہدف بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے. ان کا تو آپ ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ہم پہ تنقید کر کے اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا ہدف عمران نیازی صاحب ہیں, اور یہ مصنوعی نظام ہے جس نے پاکستان کو شکنجے میں لے کر اس کی ترقی کو روکا ہوا ہے, اس کے استحکام کو روکا ہوا اور اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. دیکھیے ابھی حال ہی میں قومی سلامتی کی ایک بریفنگ ہوئی, اور جو ہم نے بریفنگ دیکھی, چونکہ وہ ان کیمرہ تھی, میں اس کے مدرجات پہ اظہار نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر ان سنگین چیلنجز کی نشاندہی کی گئی جو پاکستان کو بحیثیت ملک اور پاکستان کو بحیثیت ریاست درپیش ہیں. اب ایک ایسی مثلاً کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں. دیکھیے نہیں, اب اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کے اوپر تو ہم ظاہر ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن جو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں, جس طرح وہ جس رخ پہ بڑھ رہے ہیں, اس سے وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ سول وار ہوتی ہے تو اس کے پاکستان کے لیے, ہماری سیکیورٹی کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے براہ راست بہت سنگین چیلنجز ہیں. اسی طرح جو پاکستان کو انٹرنل چیلنجز درپیش ہیں اکانومی کے حوالے سے, اس کی پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے, اور دشمن جو پاکستان کے ہیں وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سچ مان لیں, جو کہ یقیناً ہے بھی نظر آتی ہیں, تو پھر دیکھیے آپ میں نے ایک ذمہ دار شخصیت سے جو اس پریزنٹیشن میں تھی جب کھانے کا وقت ہوا, تو یہ سوال کیا کہ آپ کی اگر میں یہ ساری باتیں سچ مان لوں تو مجھے دو باتوں کا جواب دیجئے کہ پھر میں حکومت کی اس پالیسی کو کیسے جسٹیفائی کروں جو دن بدن ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھا رہی ہے. کس طرح؟ یہ کیا کر رہی ہے, جو انتقامی جھوٹے مقدمے, جو مار دھاڑ, چھوڑوں گا نہیں, جیلوں میں ڈالوں گا, پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھا رہی ہے نا دن بدن. اچھا, دوسرا پوائنٹ کیا تھا آپ کا ان سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کیوں کر دن بدن ملک کے اندر سیاسی گروہوں میں, علاقوں میں, ریجنز میں اور سول سوسائٹی میں ایلینیشن بڑھا رہی ہے. تو ادھر سے کیا جواب آیا؟ خاموش. لیکن دیکھیے کوئی جواب مجھے تو نہیں ملا, لیکن یہ میرے دو ریڈ فلیگز تھے. جب ایک ملک اتنے خطرات سے دوچار ہو, اس کے لیے دشمن کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ انٹرنلی پولرائزیشن بڑھا رہے ہیں اور ایلینیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. آج آپ دیکھیے چھوٹے صوبوں کے اندر کیا حالات ہیں, بلوچستان کے اندر کیا حالات ہیں. آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں کس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سول سوسائٹی اور میڈیا کے اندر کس طرح کے رویے ابھر رہے ہیں. ریاست سے جڑ نہیں رہے لوگ سیاست, ان کا ریاست سے رشتہ جو ہے کمزور ہو رہا ہے, دھکا دیا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. ایک تو آپ نے بلاول بھٹو صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سکپ کر دیا, میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ پولیٹیکلی آپ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے, مان لیا. لیکن جس طرح آپ نے بات کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی اور کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاملات ہیں جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ایک معاملہ ہے, اس میں پاکستان کے پولیٹیشنز بھی بیانات کو ٹویسٹ کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں. میں نے بہت سارے پولیٹیشنز کے بیانات دیکھے. میں نے آپ کا قومی اسمبلی میں وہ بیان بھی دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنے کے لیے لایا گیا ہے. بالکل, میں نے کہا, اس لیے کہا کہ جب ہمارا وزیر اعظم یہ بیان دے گا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ہم نیوکلیئر پروگرام کو بھی ختم کر سکتے ہیں, ان کو کس نے مینڈیٹ دیا یہ؟ اور پھر ہمارے یہ خدشات درست ثابت ہوں گے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں پاکستان دشمن لابیز نے ان کی فنڈنگ کی ہے. یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ان کے اپنے پارٹی کے سابق لوگ ہیں انہوں نے میرے شو پہ بولا تھا کہ مجھے 2 ملکوں سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی, یہ بولا تھا خان صاحب نے. آپ کو بولا ہوگا نا, لیکن ان کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ اگر آپ نکالیں تو اسرائیل سے بھی فنڈنگ آئی ہوئی ہے اور انڈیا سے بھی فنڈنگ آئی ہوئی ہے. یہ وہ اکبر احمد بیچارہ یہی تو چیخ رہا ہے کہ بھی اس کی تفصیل بتائیں. تو اگر ہم نہیں کہتے کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے, تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ایک نیگوشیبل آئٹم بنائیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نان بیان ٹویسٹ کرنے والی بات ہے؟ انہوں نے تو جو بات کہی تھی انہوں نے تو کنڈیشنلائز تو نہیں کیا. نہیں، انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن کی بات کی. آپ پڑھ لیجئے بیان، میں نے پورا دیکھا ہے جی. اس میں یہی کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ ادھر نیوکلیئر ختم ہو جائے گا. نیوکلیئر ویپنز جو ہیں کسی بھی ملک کے، وہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا، پوری اسٹیٹ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن لے گی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے گی تو ہو از مسٹر عمران نیازی ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن، جبکہ اس نے ریاست کے باقی لوگوں کو، اور اپوزیشن بھی اس ریاست کا حصہ ہے، جب تک ایک نیشنل کنسنسس نہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کا ہر شخص اس کے لیے ان قربانیوں کو بھگت چکا ہے. تو اس لیے یہ پروگرام 22 کروڑ لوگوں کی پراپرٹی ہے اور کسی ایک آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ نہیں بھی کرتے نا، اس سے آپ کی نیشنل ول ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی نیشنل ول ٹو ڈیفینڈ یور نیشنل پروگرامز از نیگوشیبل. انڈیڈ. میں احسن اقبال صاحب کو بطور سابق وزیر داخلہ اور پاکستان کا بڑا سینئر رہنما، اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ بڑے حلیم الطبع شخصیت ہیں، آپ جو بولتے ہیں اس بولنے میں ان جملوں کے اندر کوئی خبر ہوتی ہے. جتنا اگر اس طرف سے کوئی رسپانسبل سٹیٹمنٹ تھا تو میں احسن اقبال صاحب سے بطور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اس طرح کے جملے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں یہ کہتا کہ عمران صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، اگر مسئلہ کشمیر آپ حل کر دیں تو ہم ایٹمی پروگرام کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اسے رول بیک کرنے کے لیے تیار ہیں. رول بیک کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا. نہیں، پھر کیا کہا انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بتا دیجئے کیا کہا تھا انہوں نے. دیکھا بون آف کنٹینشن ہماری مقبوضہ کشمیر ہے، اگر مقبوضہ کشمیر بون آف کنٹینشن ہے تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو کریڈٹ ہے اپنی جگہ پر، میاں نواز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے اپنی جگہ پر، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 28 مئی 2012 کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اور امریکی دباؤ برداشت نہ کیا ہوتا تو پاکستان کو کوورٹ سے اوورٹ نیوکلیئر پاور بننے میں بڑی مشکل ہوتی. جس کے جواب میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ سب کو حقیقت معلوم ہے، آپ ایس ایم ظفر صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے. یہ جملے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر. میرے بھائی یہی تو وہاں پہ بھی میری بات سن لیجیے نا، میری بات سن لیں. یہ ڈاکٹر اے کیو خان اس فنکشن میں موجود تھے جس میں میرے گناہ گار کانوں نے ان کی یہ تقریر سنی ہے کہ اگر نواز شریف جیسا حکمران یا پرائم منسٹر نہ ہوتا تو پاکستان کبھی دھماکے نہ کر سکتا. ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نواز شریف کو امریکہ نے برائب کرنے کی کوشش کی کہ اس چیز سے روک سکے، لیکن وہ نہیں رکے. وہ کہتے رہے کہ ہیلری کلنٹن کی کالیں آتی رہی. تو اس لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اب بیونڈ اینی ڈاؤٹ ہے کہ اس وقت یہ سولی جو ڈیسیژن ہے ڈیفینس کمیٹی نے بھی پرائم منسٹر پہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ اس کے پروز اینڈ کونز سوچ لیجئے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پابندیاں بھی لگیں گی اور اٹ ول بی یور چوائس، یور ڈیسیژن. تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے تو بعد میں تو پتہ نہیں پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان فرسٹ کے نام پہ کیا کچھ ہو جاتا ہے اس پروگرام. آپ نے شاہد خاقان عباسی کا حالیہ سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، ہمارے لیے قابل محترم ہے. ابھی انہوں نے کہا ایک شو کے اوپر کہ شہباز شریف صاحب نے جو پاؤں پکڑنے والی بات کی تھی وہ اگر نہ کرتے تو زیادہ، کیونکہ کچھ باتوں کے اوپر خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو میں بھی آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، کچھ جگہوں پر خاموشی اٹسیلف ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. میں نے تو یہ بہت پہلے کہا تھا اور شاہد صاحب نے بھی اس کے بعد میں تشریح کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ بات کی تھی یہ ایک محاورتاً بات کی تھی. ہمارے ہاں یہ محاورہ ہے کہ بھی کسی کے پیر پکڑنا، کسی کی سماجت کرنا، اور اس کو بلاول صاحب یوز کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ پاؤں پکڑنے کے چکر میں ہیں. اس کا تو جواب دے دینا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کے مخاطب صرف نواز شریف نہیں تھے، ان کے مخاطب پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر. میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو جس حالت پہ پہنچا ہے اس میں بڑا دخل چند لوگوں کی یا چند اداروں کی ایگو کو تھا، اور اگر ہم یہ ایگوز کی جنگ میں پھنسے رہے، نیم دیم پلیز. نہیں، نہ اس سے فائدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا تو نام لے سکتے ہیں، ادارے نہ لیں. صرف میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے، دیکھیے میرا کل ایک مضمون بھی چھپا ہے، ہمیں اگر 72 سال کی تاریخ دیکھیں نا، بنگلہ دیش نکل گیا، ویتنام نکل گیا، سارے ملک نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ ان سب نے ایکسپورٹ اور ایف ڈی آئی کی معیشت کو اپنایا. ایف ڈی آئی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ آتی ہے،
یہ ٹیکنالوجی لاتی ہے، انوویشن لاتی ہے، سکلز لاتی ہے اور گلوبل سپلائی چین سے آپ کو جوڑتی ہے. اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ یوں اٹھ جاتی ہے. پاکستان میں 70 سال میں ہم $1.5 ارب کی آج ایف ڈی آئی پہ بیٹھے ہیں. ویتنام $28.5 ارب پہ ہے. برما جیسا ملک 4 سے 7 ارب ڈالر سالانہ پہ چلا گیا ہے. کیوں نہیں آ رہی ایف ڈی آئی پاکستان؟ دیکھیے فورن انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب 2 شرطیں موجود ہوں. پہلی پولیٹیکل سٹیبلٹی. ہمارا ملک بدقسمت وہ ملک ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہم یہاں کا سسٹم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی پریزیڈنشل فارم ہوگا یا پارلیمانی فارم ہوگا, اچھا جی مارشل لا ہوگا, اچھا جی جمہوریت آئے گی, اس کو 4 آنے جمہوریت چلنے دینا ہے یا 6 آنے جمہوریت چلنے دینا ہے یا 8 آنے جمہوریت چلنے دینا ہے. ایک آپ کے ہی صحافی ہیں قبیلے کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج کل انتقال اقتدار نہیں ہوا, شراکت اقتدار ہوتی ہے. تو جو بالادست ہیں اقتدار انہی کے پاس رہتا ہے, وہ صرف تھوڑا موٹا سیاستدانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ لوگ بھی تو استعمال ہو جاتے ہیں نا سر. کیسے اب یہ بجٹ کیسے منظور ہو گیا؟ یہ جو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر آپ کے پولیٹیکل سٹرکچرز مستحکم نہیں ہوں گے اور ایک اچھا پولیٹیکل سٹیبلٹی سے کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی ہے. اگر ایک انویسٹر کو سیاسی بے یقینی ہے اور اسے پالیسی کے تسلسل پہ یقین نہیں, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. دوسری اہم چیز جو انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے عدالتی نظام کی طاقت, چونکہ وہ فورنر ہے, غیر ملکی ہے, اپنا پیسہ لے کر آ رہا ہے, وہ اس کا تحفظ چاہتا ہے. اور اگر آپ کے لیگل سسٹم میں اتنی پسلی نہیں ہے کہ اسے یقین ہو کہ یہ میرا تحفظ کر سکے گا, وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے پھر آپ نے جے پی مارگن کی رپورٹ نہیں پڑھی. تو لہٰذا میں یہ کہنا جے پی مارگن تو مسلسل انڈین انویسٹرز کو بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں اس کووڈ-19. میرے بھائی تو پھر 1.5 بلین پہ کیوں بیٹھے ہیں ہم؟ تو اس کے اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں, لائک کووڈ-19 بھی ہے اور بہت سارے مسئلے. کووڈ ویتنام میں بھی جا رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی جا رہا ہے, میانمار میں بھی جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں یہ 2 بنیادی فیکٹرز ہیں, ویک پولیٹیکل سسٹم and weak judicial system, جس سے and you guys are also part of this weak political system as well. کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو آج آپ لوگ دے دیں استعفے. اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا وجہ ہے. دیکھیے اس لیے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم کے انسینٹیو ہے نا, وہ پرفارمنس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کون اچھی کارکردگی دکھائے گا, وہ یہ کہ who is on the right side of establishment. جو ہی آپ کی لائن اینڈ لینتھ اسٹیبلشمنٹ سے سائڈ پہ ہوگی, آپ ہارے گئے. So you are on the left side of the establishment right now. نہیں اس کو تو ایڈمٹ کریں نا پھر, مطلب اس کا آپ رانگ سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ. نہیں ہم تو اپنی لینتھ کے اوپر ہی کھڑے ہیں, لیکن ہمیں اگر کوئی سمجھتا ہے آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں یا رانگ سائڈ پہ ہیں, ہم آئین کے رائٹ سائڈ پہ ہیں. وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن میں ایک بڑے سنجیدہ پوائنٹ لانا چاہتا ہوں. دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اسی دھندے کو چلایا نا, تو جیسے 72 سال ضائع کیے ہیں, شاید اگلے 72 سال کی ہمارے پاس مہلت ہی نہ ہو. اب پاکستان میں میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے انگریس کیا ہے پولیٹیکل سسٹم میں یا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اپنا انہوں نے ایک رائیول سمجھا ہے اس ڈیفیکٹو پاور کے لیے جو ان کے پاس ہے, تو انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل سسٹم ایز رائیولز, دے شوڈ تھنک آف دیم ایز پارٹنرز. ہاؤ کین وی ڈیولپ ڈیپ نیشنل پاور ان ہارمنی, جس سے کہ ہمارے سیاسی ادارے بھی مستحکم ہوں, جس سے استحکام آئے اور پالیسیز کا تسلسل ہو. کس طرح ہمارے لیگل عدالتی ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو کانفیڈنس ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. میں چائنا گیا, جو لاسٹ میرا وزٹ تھا, تو ایک گروپ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا تھا سیمنٹ پلانٹ کا کے پی میں. تو وہ مجھے سال پہلے ملے تھے, تو میں نے وہاں پہ پھر ملے نہیں, تو ادھر اتفاق سے پوچھا کہ آپ کا پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے صاحب. تو میں نے پھر کہا آپ نے جواب نہیں دیا. تو کہتے نہیں ہم نے وہ شروع نہیں کیا. تو میں نے کہا حیرت ہے, آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہر چیز تیار ہے اور آپ یو آر ریڈی ٹو گو. انہوں نے چٹکی بجائی, کہتے اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو اس طرح نکال سکتے ہیں, میں تو ایک فارنر ہوں, میں $2 بلین آپ کے ملک میں لے کر آؤں گا, مجھے سوچنا پڑے گا کہ کتنا محفوظ ہے وہ. دیکھیے جو فارن انویسٹر ہے نا, اس کے سامنے ویتنام کی مارکیٹ بھی ہے, کمبوڈیا کی بھی ہے, لاؤس کی بھی ہے, میانمار کی بھی ہے, بنگلہ دیش کی بھی ہے. وہ آپ کو کمپیئر کر رہا ہے ان سب سے. اس کو سرمایہ کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ اس کی کوئی قومیت ہے. اس کو اپنی سیکیورٹی چاہیے,
اور اس کو اپنا منافع چاہیے. وہ جہاں پر یہ پرندہ آپ کو سکون نظر آئے گا, جیسے مرغابی کا پرندہ ہے نا, پرسکون پانی ہوتا ہے, وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. آپ ایک پتھر پھینکیں گے جھیل میں, وہاں سے اڑ جائے گا جو ہی آپ ارتعاش پیدا کریں گے. ہمیں بحیثیت قوم یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہاؤ کین وی میک پاکستان این اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار فارن انویسٹمنٹ. اسی بات کے اوپر میں آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہوں گا. خواتین حضرات, یہاں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, احسن اقبال صاحب بڑے سیاستدان ہیں, لفظوں سے کھیلنا ہی نہیں آتا ہے. سوال میں نے بڑے پھینکے ہیں آگے, تو جواب بھی اتنے زوردار آئے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بجٹ کے اوپر بات کرنی ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا بنتا ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جناب احسن اقبال صاحب 1-on-1 ایکسکلوسیو نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, احسن صاحب, بجٹ کیسے منظور ہو گیا وفاق کا؟ آپ کے 14 لوگ ان ٹوٹل 30% مسنگ پرسنز میں شامل ہو گئے, کیسے ہو گیا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جو قومی اسمبلی ہے نا, اس میں بجٹ میجورٹی سے پاس ہوتا ہے, اور جو فلور کراسنگ کی شک ہے وہ پابندی دیتی ہے, لازم کرتی ہے کہ ہر ممبر نے پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دینا ہے بجٹ کے اوپر. جی. تو اس وقت حکومت کی جو کولیشن ہے اس کے 178 ممبرز ہیں, اور جو اپوزیشن کی کمبائنڈ اسٹرینتھ ہے وہ 163 ہے. تو آپ اپوزیشن کے 110% ممبروں کو بھی لے آئیں تو وہ بجٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, چونکہ گورنمنٹ کی جو کولیشن ہے, ایز لانگ ایز MQM, کیو لیگ اور یہ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے 178 نمبر ہیں, وہ میجورٹی میں ہیں. وہ فلور کراسنگ کے قانون کی وجہ سے کوئی حکمران جماعت کا ممبر اگر اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دے گا تو وہ اپنی نشست کھولے گا, تو یہ نہیں ہوتا, لوگ کراس اوور نہیں کرتے. تو اس لیے بجٹ پاس ہونے میں کوئی, اگر آپ کے نمبرز ہیں تو وہ آپ کا ایک حق ہے, وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جمیل, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کو بجٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اپوزیشن نے مجبور کیا ہو کہ وہ 350 ارب کے ٹیکسیشن کی تجاویز واپس لے لے. اس بجٹ کے اندر اتنی خامیاں تھیں اور اتنے ٹیکسوں کا بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا تھا کہ ہم نے جو اسمبلی کی بحث کے دوران, اور پھر اس میں میڈیا نے اور اس میں بزنس نے بھی ہمارا ساتھ دیا, ایک اتنا احتجاج ہوا, اور ان کو اس طرح اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ حکومت کے پالیسیز کی خامیوں کو اجاگر کرے, اس پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی مسٹیکس کو ٹھیک کریں. ہم نے 350 ارب کا ریلیف عوام کے لیے حاصل کیا. سر, اپوزیشن کا اگر یہی کام ہے کہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پر رہتے ہوئے کریکشن کرنی ہے, جہاں غلطیاں, کمیاں, خامیاں ہیں اس کو بتانا ہے اور ان کو بیک فٹ پر لے کر جانا ہے, تو اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں. جو بجٹ پاس تو ہو گیا نا. نہیں, بجٹ پاس ہوا, لیکن 350 ارب کے جو ایڈیشنل ٹیکسز تھے حکومت وہ واپس لینے پہ بھی مجبور ہوئی نا بجٹ کے اندر. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی توپ چلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. بجٹ کب پیش ہوا ہے؟ جون میں پیش ہوا. جی, جون میں پیش ہوا. آپ نے تو 31 جنوری کو چھوڑ دینا تھا سب کچھ. کیا چیز؟ استعفے دے کے نہیں, وہ ایک بجٹ بعد میں آیا نا. دونوں چیزوں کو مکس اس لیے کر رہا ہوں بیکاز یو آر دی رائٹ اپوزیشن رائٹ ناؤ. جو پولیٹیکل سٹرگل ہے ہم نے اس کو سپٹمبر 2020 میں شروع کیا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک پلیٹ فارم بنایا. 6 مہینے تک ہم نے اس کو عوام کے ساتھ لے جا کر پکایا, اس کو میچور کیا, اور جب ہم حکومت کے ڈی میں پہنچ گئے گول کرنے کے لیے تو بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا. وہ ساری جو 6 مہینے کی سٹرگل تھی, نہیں بدقسمتی سے آپ کی اپنی پارٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹائم آؤٹ لیا. نہیں, کسی نے نہیں لیا. دیکھیے نا, اگر 26 مارچ کو لانگ مارچ ہو جاتا اور اپوزیشن اجتماعی طور پہ مستعفی ہو جاتی, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ود ان کپل آف ویکس یہ پورا نظام گر جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس انتہائی ہمارے وار کو ادھورا کر دیا یا اس کو ضائع کر دیا کہ جی ہم نہ استعفیٰ نہیں دیں گے, اور لہذا لانگ مارچ بھی کینسل کرنا پڑا. اگر 3 ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور نہ ہوتی اور وہ اتنا کھل کر فرنٹ پر مفاہمانہ پالیسی کے ساتھ نہ آتے تو بھی شاید مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسی ڈیفرنٹ رہتی. ایسا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت ایک پاپولر بحث ہے
کہ مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے ہیں, 4 بیانیے ہیں, 6 بیانیے ہیں, کیا ہے. ایک بات میں بہت وثوق کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے, لڑائی تو ہے نہ کوئی کانفلکٹ. دیکھیے جو کسی بھی پارٹی کے اندر, ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر رائے رکھنا اور رائے کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا, یہ ایک اس کا حسن ہوتا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ دیر کین بی 2 اپروچز. آپ کی ایک رائے کی میں ایگزامپل, آئی ایم سوری کیونکہ مجھے بہت سارے سوال کرنے ہیں اور میں بڑا اتاولا ہوتا ہوں سوال کرنے میں, معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو بار بار ٹوکنا پڑتا ہے. آپ نے میرے شو پر کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز کے معاملے کے اوپر ہم حکومت سے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں الیکشن کمیشن کی تجاویز ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ان سے لے بھی سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور اوورسیز کے معاملے کے اوپر انہوں نے تجاویز دے ڈالی ہیں, تو ہم اس شہباز یا ان شہباز شریف صاحب کو بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز کنسیڈر کریں, یا اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, ایک ان کی ذاتی رائے, دوسری طرف کہیں وہ صدر ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, یہ تو میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کی شمولیت کے خلاف نہیں, لیکن اس کا کوئی ٹینجبل ٹھوس ماڈل ہمارے سامنے حکومت پیش کرے. شہباز شریف کی تجاویز کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں ہم نے تو کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے لیے مخصوص نشستیں رکھیں تاکہ وہ نمائندگی ہو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پہ ان کے نمائندے بات کر سکیں. البتہ جو حکومت ہے اس کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, اس نے اتنی زیادہ یو ٹرنز لیے ہیں, ہمارے سے بات طے کرتے ہیں, اگلے دن اس پہ پھر جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ ہم اسمبلی کے فورم پہ حکومت کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں, لیکن چونکہ حکومت نے اتنی دفعہ ہمیں دھوکہ دیا ہے, مایوس کیا ہے, لہٰذا اگر الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے, تو ادھر پیپلز پارٹی نے بھی دیا ہے آپ کو جی, تو لہٰذا جو الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت آئین کے اندر اپنی مینڈیٹ رکھتا ہے آزاد منصفانہ الیکشن کے لیے, ریگولیٹری باڈی ہے, وہ اگر سب کو, اور وہ ہر الیکشن پہ بلاتے ہیں, الیکشن سے پہلے وہ ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور سب کے کنسنسس سے ایک ضابطہ اخلاق بناتے ہیں. تو اسی طرح اگر وہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے کنسلٹیشن کریں, ایک پیکج کے اوپر اتفاق رائے کرائیں اور ہم اسمبلی میں جا کر اس کے مطابق لیجسلیشن کر سکتے ہیں, یہ ایک بڑا اچھا راستہ ہوگا. ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب بات کر سکتے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب نے تمام اپنے سینئر ممبران سے, پارٹی کی جو آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی, اس سے مشاورت کر کے یہ تجاویز رکھی تھی؟ جی, یا انہوں نے خود سے ڈیسیژن دے دیا؟ کیونکہ میرے شو پر رانا تنویر صاحب کہہ کے گئے کہ میں ریزرو سیٹس والے چیزوں کے حق میں نہیں ہوں, اور شہباز شریف صاحب سے ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور یہ ان کے ذاتی حیثیت میں بیان ہے. یہ جملہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو بھی بیان بحیثیت صدر وہ دیتے ہیں وہ جماعت کی طرف سے دیتے ہیں, اور اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں قابل قبول نہیں اگر انہوں نے وہ بیان دیا, اور یہ ایک قابل عمل تجویز ہے. اور یہ وہ تجویز ہے جو بلاول بھٹو بھی قومی اسمبلی کے فلور پہ دے چکے ہیں کہ اس طرح کی تجویز اگر آئے گی تو ہم سب اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی ناقابل عمل ہونے والی بات نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کہتے ہیں کہ دونوں ایک پیج پر ہیں, جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں, ان کے اوپر بلیف نہ کیا جائے. تو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کی مہم کو لیڈ کر رہی ہیں. اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں شہباز شریف صاحب جلسے میں ہوں گے اس میں مریم نواز شرکت نہیں کریں گی. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ دیکھیے میں تو ویسے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. جو 2 ہمارے مرکزی لیڈرز ہیں انہیں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی پارٹی, ایک ہی فیملی ہے, دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے ایک سٹیج پہ؟ دیکھیے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو سیکیورٹی کے حالات, تھریٹس ہیں, اور اس میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کو سیکیورٹی سے جوڑ دیا. نہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. دونوں کی پالیسیز, there is no conflict of interest. دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نواز شریف اگر ایک کوئن ہے تو اس کا ایک رخ مریم نواز ہے, دوسرا رخ شہباز شریف ہے. ایک ہی سکے کے یہ 2 رخ ہیں, ایک سائیڈ ہے, دوسری سائیڈ ہے. آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 2 علیحدہ سکے ہیں. نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ بائنڈنگ فورس ہیں, وہ بائنڈنگ سپرٹ ہیں, وہ بائنڈنگ قوت ہیں کہ جس کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ پارٹی کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے, یہ ہمارے مخالفین کی سوچ کا ایک کہہ لیجئے کہ شاخسانہ تو ہو سکتا ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میرے لیے یہ زیادہ سرپرائزنگ نہ ہوتا اگر آپ یہ کہتے کہ وہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں, کیونکہ ایک سکے کے 2 رخ ہونا اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ کی نشانی. کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. دیکھیے ایک ہی نہیں, میں آپ کو پھر کہوں گا, دیکھیے اب یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے,
اس پہ ایک یہ رائے ہو سکتی ہے کسی کی کہ جی اگر آپ نے اکنامک ڈرائیو کرنی ہے، فاصلہ کام ہے، جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے فاسٹ جانا ہے، آپ نے ذرا جھنجھلاہٹ سے فری ہو کے سفر کرنا ہے، موٹر وے سے چلتے ہیں، تھوڑا سفر لمبا ہے لیکن وہ آرام دہ سفر ہے، منزل دونوں کی لاہور ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہم نے موٹر وے سے ہی جانا ہے یا ہم نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے، پھر سب اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ رائے رکھنا تو حق ہے سب کا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اگر جی ٹی روڈ سے جانا چاہ رہا ہے اور ایک موٹر وے سے فیصلہ ہوا دونوں موٹر وے سے جانا ہے، یا دونوں اپنی الگ الگ روڈ سے نہیں، فیصلہ جب ہوگا سب ایک ہی راستے سے جائیں گے۔ یہاں پر یہ امپورٹنٹ ہے یہ حق آپ کہ ساتھ نہیں جانا ہے، نہیں ایسی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ساتھ نہیں جانا ہے۔ سب Why don't they share the same stage؟ جمیل، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور یہ ایک کشتی ہے مسلم لیگ نون کی جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کرنے والی پارٹی ہے۔ آج ہر کسی کو نظر آ گیا کہ پاکستان میں کہیں بھی اگر ڈیولپمنٹ کی کوئی نشانی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور کی ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کی شکل میں ہے، چاہے وہ موٹ ہے، چاہے وہ فزیکل انفراسٹرکچر، انرجی کا انفراسٹرکچر ہے۔ اب تو ثبوت آ رہے ہیں نا، وہ سارے پروپیگنڈے جو کرتے تھے، کل تک کہتے تھے جی نواز شریف حکومت جو ہے بجلی زیادہ لگا گئی، وہ بھی بجلی زیادہ لگائے تو یہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی ہو رہی ہے۔ کہتے جی ایل این جی ضرورت زیادہ لگا گیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج گیس کیوں ملک کے اندر گرمیوں کے اندر بند پڑی ہے؟ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں کسی عدالت میں مقدمہ کریں ہمارے اوپر کہ ہم نے مہنگے منصوبے لگائے ہیں۔ اب میرے اوپر آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک وزیر موصوف نے الزام لگایا کہ ملتان سکھر موٹر وے پہ 70 ارب روپیہ یہ کمیشن کھا گیا۔ مراد سعید کی بات جی میں آج تک کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندو، وہ کدھر گئی تفتیش تمہاری کہ جی ہم وہ ڈیٹ کمیشن کو انکوائری بھیج دی ہے ملتان سکھر موٹر وے کی، میں انتظار کر رہا ہوں وہ انکوائری کدھر گئی ہے، وہ جی آئی ٹی کدھر گئی ہے۔ اور ایسے میں کہوں گا کہ یہ نالائق ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ملتان سکھر موٹر وے ہے اس کے 100% فنڈنگ چائنا نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو اپنے خزانے سے کی ہے، ہمارے خزانے میں 1 روپیہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر چائنا نے ڈائریکٹ اس کی فائنینسنگ اپنے کانٹریکٹر کو کی، ٹھیک ہے، اور میں آپ پہ یہ الزام لگاؤں کہ آپ نے اس میں سے 70 ارب روپے کھائے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ یا چین نے آپ کو دیے ہیں یا چین کے پیسے میں سے اس کے اپنے سرکاری کانٹریکٹر نے آپ کو دیے ہیں؟ تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ چین پہ لگا رہے ہیں نا۔ انڈائریکٹلی تو یہی ہے، انڈائریکٹلی تو ڈائریکٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو وہ پیسہ آیا نہیں۔ تو پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سی پیک کے بڑے خیر خواہ ہیں، دوسری طرف آپ چین کو جس نے آپ کی مشکل وقت میں مدد کی اس کے اوپر اس قسم کے بھونڈے الزام لگا رہے ہیں صرف اپنی سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے، چونکہ آپ اپنے مخالفین کو گندا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چین جیسے دوست ملک کو بھی اس میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے وہ خوش ہوتے ہوں گے دل میں کہ یار یہ کیسا ملک ہے، ہم نے اس کا مشکل وقت میں جب کوئی $1 نہیں آتا تھا ہم نے اربوں ڈالر یہاں لگا دیے، اور اس کا صلہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہم پہ رشوت جیسے الزام لگا رہے ہیں۔ اور حکومت کے انہی الزاموں کو لے کر جو سی پیک دشمن لابی تھی مغرب میں، انہوں نے سی پیک کے خلاف پوری چارج شیٹ بنا دی اور اس میں سب حکومت کے وزیروں کے بیانات کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ سی پیک کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ جی تو احسن اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ بیک پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں کہ ڈی فیکٹو شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نواز کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ Is that right? وہ صدر ہیں، ڈی فیکٹو کیا ڈی جورے سے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، he is president of the party. That's right, that's fine, we are fine with that, but the thing is کہ ان کی اور نواز شریف صاحب کی پالیسی میں کسی وقت کچھ ڈفرنس نظر آتا تھا، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جو بولتی تھیں وہی میاں نواز شریف صاحب لندن سے بات کرتے تھے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں جب شہباز شریف صاحب مفاہمانہ پالیسی رکھے ہوئے ہیں تو ادھر نواز شریف صاحب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ فیل ہے جو پبلک کو نظر آ رہا ہے کہ something is cooking inside۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی ان کے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کوئی بیٹھے پالیٹکس تو نہیں کر رہے نا، وہ تو اپنے علاج کے لیے وہاں مقیم ہیں، اور جب کبھی پارٹی ان کو دعوت دیتی ہے یا مجبور کرتی ہے اس کے لیے وہ اپنا بیان دیتے ہیں۔ علاج کے لیے مقیم ہے؟ جی بالکل علاج۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے حال ہی میں کہا
کہ جب تک ان کو سیکیورٹی یہاں نہیں دی جاتی وہ نہیں آ سکتے پاکستان. انہوں نے ان کی زندگی کی بات کی کہ زندگی کی سیکیورٹی دیں, اور اس سے کیا مراد زندگی کی گارنٹی کون دیتا ہے سر؟ نہیں میری بات ہے نا, آپ کی ہماری کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی وہ نہیں تو کسی کی نہیں ہے, لیکن جو اس کے اسباب ہیں کہ اگر ایک مریض ہے اس کو آپ علاج کی گارنٹی نہیں دیں گے کہ اس کا علاج جو ڈاکٹرز کا تجویز کردہ ہے وہ اسے ملے گا, تو آپ اس کی زندگی کو جیپڈائز کر رہے ہیں نا, پھر تو آپ اس کو مار ہی رہے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جس حالت کو پہنچے وہ اس لیے پہنچے کہ ان کے معالج کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا. 22 کروڑ لوگ یہاں پر علاج کرواتے ہیں پاکستان کے اندر. میرے بھائی اس لیے کراتے ہیں. اگر میری بات سن لیجیے, اب میری بات اچھا ہاسپٹل ہے یہاں پہ, میری بات سن لیجیے جی. 22 کروڑ لوگ اس لیے علاج کراتے ہیں. میں نے بھی جب گولی لگی تھی تو سرکاری اسپتال میں مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے. لیکن 22 کروڑ لوگوں کو 10-10 8-8 سال کے لیے ایگزائل جلا وطن تو نہیں کیا گیا نا, اور اس جلا وطنی کے دوران اگر ان کو ایلمنٹس ہوئیں اور ان کا علاج انہوں نے جن معالجین سے کرایا انہی سے وہ کرائیں گے نا. اب شہباز شریف صاحب کو وہ یاسمین صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں نے اپنے کینسر کا علاج یہاں کرایا, آپ یہاں پہ کیوں نہیں کراتے؟ جب شہباز شریف صاحب کو کینسر ہوا وہ جلا وطنی میں تھے, ان کے جو معالجین ہیں جنہوں نے ان کے نہایت سنگین کینسر کا علاج کیا وہ بیرون ملک تھے. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ کے کینسر کا جو اوریجنل معالج ہوتا ہے آپ اسی سے کنسلٹ کرتے ہیں, آپ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. آپ نے لاجیکل بات کی کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو 8-10 سال ایگزائل میں رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 30 سال اقتدار ملتا ہے؟ میرے بھائی 10 سال بلا شرکت غیر جنرل مشرف کو اقتدار ملا نا, سیاہ سفید کا مالک تھا, تو کیا وہ ایک ملٹری ہاسپٹل ایسا نہیں بنا سکے کہ جس میں ان کا علاج یہاں پہ ہوتا؟ یہ ایک بڑی بیہودہ بحث ہے. دیکھیے آج بھی برطانیہ سے لوگ امریکہ علاج کرانے کیوں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ برطانیہ اپنی ترقی کے باوجود بھی اس لیڈنگ ایج پہ نہیں جہاں امریکہ ہے, اور اگر ان کو یہ سہولت حاصل ہے یا ان کے وسائل اجازت دیتے ہیں, ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ جہاں پر جو بہترین علاج ہے وہ اس کے لیے جائے. یہ کہہ دینا کہ اب پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ سے زیادہ ریسرچ ہے, نہیں ہے نا, لیکن کچھ ایریاز میں ہو بھی سکتی ہے, ہے ہی نہیں نا. اب ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے. اس کا صحرا بھی ہمارے سر ہے نا سر, ہم بھی لوگ اقتدار میں رہے ہیں نا. یار ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ایسی بات نہ کریں کہ جو ایک بالکل بے تکی ہو. وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری. اٹ ول ٹیک مے بی another 50 years, ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جہاں آج برطانیہ ہے. برطانیہ اس پورے خطے کی دولت لے گیا, اس نے انڈسٹریل ریولوشن کیا. وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری, اور یہ صرف مسلمانوں میں پاکستان کا نہیں, پوری مسلم دنیا کا سانحہ ہے. ہمارے پاس تو پیسے نہیں, جن ملکوں کے پاس پیسے بھی ہیں وہاں پہ بھی ریسرچ کی یہ حالت ہے کہ کسی اسلامی ملک نے کوئی کووڈ کی ویکسین تیار نہیں کی. کووڈ کی ویکسین اگر تیار ہوئی ہے تو امریکہ میں ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے تو برطانیہ میں ہوئی ہے, چائنا میں ہوئی ہے, رشیا میں ہوئی ہے. ہمارے پاس تو یہ ریسرچ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ابھی کہ ہم یہ کر سکیں. تو اس لیے میاں صاحب کو اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ریسرچ چاہیے ہوگی. ریسرچ نہیں, 50 سال تک ریسرچ ہوگی, پھر شاید ہمارا علاج ہو. یہ جو کسی کی بیماری کے اوپر تمسخر اڑانا, کوئی تمسخر نہیں ہے, اس کے جینوئن کویسچن یہ ہے کہ آج میں نے آپ کو کہا کہ فرانس, جرمنی, برطانیہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, وہاں سے مریض امریکہ علاج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ فرانس جرمنی فیل ہو گئے اچھی فیسلٹیز کی وجہ سے. اچھی فیسلٹیز کی وجہ سے یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکے, دنیا میں جہاں پر بھی اس کا بہترین علاج ہو, اگر وہ اس کو لینا چاہتا ہے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو ایگزائل تھی سر, ایگزائل سیلف پروکلیمڈ ایگزائل تھی میاں صاحب کی, جنرل مشرف نے نکالا تھا, سائن کر کے گئے تھے نا؟ نہیں بھائی, وہ تو 2 دفعہ آئے یہاں پہ اور ان کو دوبارہ نکالا گیا جبرن. یہاں پہ وطن واپس لوٹے, اور آپ نے وہ مناظر دیکھے کہ جب وہ آئے تو ان کو زبردستی پھر واپس بھیج دیا گیا. اگر وہ کوئی خود کی رضامندی سے گئے ہوتے تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پچھلے تقریباً کوئی 8-9 مہینے میں مسلسل ڈیٹس دی جاتی رہی کہ عمران خان بس اس تاریخ کو جا رہا ہے, اس تاریخ کو. یہ گورنمنٹ گئی کہ گئی. ابھی حال ہی میں مریم بی بی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے. آپ نے سنی ہوگی وہ بات. تو ایک دم سے یہ ٹھنڈا پن آیا ہے آپ کی ایجوکیٹڈ پالیٹکس میں, وہ کیوں؟
جی ہمیں بہت یقین تھا جو پی ڈی ایم کی تحریک کی اٹھان تھی اس کے بعد یہ حکومت ٹھہر نہیں سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کی جدوجہد میں چھید کیا یا جس طرح جس موقع پر اسے چھوڑا اس سے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور اس سے عمران خان کی حکومت کو ایک دوبارہ نئی لائف ملی. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حکومت چونکہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے نہایت کھوکھلی ہے، تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ وہ بہت مضبوط ہے یا مستحکم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اب دوبارہ پی ڈی ایم نے اپنی تحریک شروع کی ہے. ابھی آپ نے دیکھا سوات کے اندر ایک بہت بڑا عوامی جلسہ پاور شو ہوا، اور اب ہم کراچی میں بھی کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ؟ جی تو ہم بتائیں گے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہم ایک طاقت رکھتے ہیں، بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک جو سلور لائننگ ہے میرے نزدیک، میری ذاتی رائے ہے کہ اب پی ڈی ایم کو ہمیں سیریسلی ایک انتخابی اتحاد کی طرف گامزن کرنا چاہیے. اور یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل اس بات 8 جماعتی اتحاد؟ جی چونکہ یہ 8 جماعتیں جو ہیں بہت ان میں ہم آہنگی ہے، اور ان میں سے کسی جماعت کا کسی سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ان سب کی علیحدہ علیحدہ پاور بیسز ہیں جس کے اندر کوئی دوسرے سے کانفلکٹ نہیں کرتا. تو یہ اگر پی ڈی ایم کا ایک انتخابی اتحاد بن گیا، یہ کتنی بڑی پوٹنٹ فورس ہوگی کہ یہ اگلے الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کرے گی. یہ 8 جماعتی اتحاد ان کیس اگر بن گیا تو. لیکن ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، باتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب دیکھیے یہ تو ماضی ہے، اب مستقبل کی ہم بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اب مستقبل میں لوگوں کو جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے نا، پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی 25 سال ہو گئے آپ ان کو آزماتے ہیں، ایک موقع ہمیں بھی دے دیں. تو میں نے دیکھا کئی لوگوں نے نا جو بڑے پڑھے لکھے بھی تھے سمجھ کہ یار چلو ایک موقع دے دو. جی جی اس دفعہ تینوں جماعتیں آزمائی ہوئی ہوں گی. پیپلز پارٹی کو بھی لوگ دیکھ چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی، آپ کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی آزما چکے ہیں، اور ہمارا بھی جو ریکارڈ ہے ان کے سامنے ہوگا. گورنمنٹ کس کی بنے گی؟ آئی تھنک پی ایم ایل این اسٹینڈز ٹالسٹ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. اور آج اگر آپ کسی بھی جگہ جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ 2013-18 کے درمیان آسودہ تھے، خوشحال تھے یا آج ہیں، تو آپ کو 99.9% کے 100% لوگ کہیں گے کہ ہم آج سے 3 سال پہلے زیادہ سکھی تھے. آپ کی تعریف ہوگی. میں اس کو ایڈمٹ، میں خود ایز این اینکر پرسن یہاں بیٹھ کر ایڈمٹ کر رہا ہوں. آپ کے سارے اسٹیٹسٹکس ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اے جے کے میں گورنمنٹ کون بنائے گا؟ اے جے کے میں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون بنائے گی. اور دیکھیے ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے اندر 10 بائی الیکشن ہار چکی ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، جو غربت پیدا کی ہے اس کی وجہ سے، تو کشمیر کے لوگ اسے کیوں ووٹ دیں گے جبکہ وہ کشمیر کا جنگ بھی ہار چکی ہے. یہ دھبا عمران نیازی صاحب کے اوپر تاریخ میں لگے کہ جو کام بھارت 72 سال میں نہیں کر سکا کہ وہ کشمیر کو اینیکس کر لے، اس نے 2019 میں عمران خان کے دور حکومت میں کیا، 5 اگست کو. رائٹ. اور اس کے اوپر ہماری حکومت چوڑیاں ڈال کے بیٹھی رہی. مشاہد حسین سید کو جانتے ہیں آپ؟ سینیٹر صاحب، جی جی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے سینٹ میں ایک بیان دیا اور وہ میری نظر میں بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات، آئندہ عام انتخابات لگ ایسا رہا ہے کہ 23 سے پہلے نہیں ہونے جا رہے، 2023 میں ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ 2023 میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. یہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس پیرائے سے کہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر خزانہ کے لیے میرے پاس سی وی بھی آ چکا ہے کہ کس کو رکھنا ہے. اچھا، یہ ان کے جملے ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ. ان کے پاس کس حیثیت میں آیا سی وی؟ یہ آپ بہتر جتا سکتے ہیں، نون لیگ کے ہیں وہ. میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، ورنہ میں پی ٹی آئی کسی بندے سے پوچھتا. میں آپ کو جو تجزیہ دوں گا، میرا ایک گمان یہ ہے کہ 2021 اور 22 ہے، یہ انتخابی سال ہے. اور 2019 میں بھی کہتے تھے، 18 میں وہ اس لیے کہ جو یہ بجٹ ہے اس کے اندر جو کریکٹیو میجرز حکومت کو درکار تھے وہ انہوں نے سارے ڈیفر کر دیے ہیں. اور جو انہوں نے بجٹ بنایا ہے وہ بہت مصنوعی بنایا ہے. تقریباً 650 ارب کا اس میں پیٹرولیم لیوی ریونیو میں شامل کیا ہے، 250 ارب کے قریب پرائیویٹائزیشن سے شامل کیا ہے. بہت غیر حقیقت پسندانہ اہداف ہیں. 5829 ارب کا جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے یہ ناقابل عمل ہے. لہٰذا اب یا تو وہ بہت ہیوی ٹیکسیشن کریں گے بیچ میں، وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے 60 ارب روپیہ رکھا ہے بانٹنے کے لیے.
تو میرے خیال میں یہ ہر لحاظ سے ایک الیکشن ایئر بجٹ ہے اور انہوں نے جو مشکل فیصلے تھے انہیں ڈیفر کر دیا اگلے سال کے لیے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ مدت پوری نہیں کرے گی تو خان میرا صاحب کی یہ گورنمنٹ. خیال ہے کہ جنوری 2022 اور مارچ اپریل 2022 کے درمیان جس عجلت میں ہے وہ انتخابی اصلاحات کرنے کے لیے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو لانے کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ارلی الیکشن کر کے اس کو سٹیل کرنے کا کوئی منصوبہ بنائیں. اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی ہوں گے الیکشن لے پیپلز پارٹی جائے گی. یہ کامنٹ میری سمجھ سے باہر ہے, آپ پوچھ لیجئے گا. میرا نہیں کیا, پیپلز پارٹی کا ابھی بہت دور ہے معاملہ, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 13 کی حکومت تھی اس کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے ہے, اور جو سندھ کے اندر ان کی گورننس اور کارکردگی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے, اور پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی کارکردگی تھی. مجھے سندھ سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی اسی قسم کی کارکردگی ہو جیسی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے دکھائی تھی. اس میں تو کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا. شہباز شریف صاحب کے دور لوگوں کے اندر ایک بہت احساس محرومی ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہوئی. یہ پھر مشاہد حسین سید صاحب کو بتایا کرے نا سر. وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے, نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ذرائع مذاق کی ہو. نہیں سر, ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے اس کے اوپر پھر بعد میں. احسن اقبال صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این, سابق وفاقی وزیر داخلہ, انتہائی حلیم الطبع شخصیت, ہمارے ساتھ 1-on-1 نشست میں موجود تھے. تلخ و شیریں سوالات ہمیشہ کی طرح میں کر لیتا ہوں, جواب مجھے ٹکا کے دیتے ہیں, انہوں نے ٹھیک ٹھاک جواب دیے. سر آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین آزاد, آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.